अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जब बात की जाती है पाकिस्तान में शिर्क और बिदअत के ऊपर तो कुछ लोग जो है ना वो नाराज़ होते हैं, हमारे भाई हमसे नाराज़ होते हैं, यहाँ तक के लड़ने और मरने मराने पर आ जाते हैं। उनको आज हम बताना चाहते हैं कि आपके ही बड़े जो आपको दावत शिर्क देते हैं वो आप अपनी आंखों से देख लें खुद, और फिर उसके बाद आपने जो कुछ कहना है वो आप कह सकते हैं। जिनको आप लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बात को मानते हैं, एक है ख्वाजा गरीब नवाज के मुतवल्ली और दूसरे हैं जनाब मदनी चैनल वाले मशहूर आलिम दीन हबीब अतारी साहब। इन दोनों का आप शिर्क देखें, फिर इसके रद्द के ऊपर कुरान पाक के दलाइल देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से, और कुरान की आयत देखें। पहले आप इन दो हजरात की छोटी छोटी वीडियो हैं, ये लाजमी देख लें। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। तेरे गदा है गुनहगार और मुत्तकी दोनों, बुरे भलों पे तेरा फैज़ आम या ख्वाजा। या हुजूर मौला गरीब नवाज, ये तमाम गुलामाने गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। ये आपके नाम लेवा, आपके चाहने वाले हैं हुजूर। आपके नाम पाक से आपके गुलामों की इज्जत और खिदमत करते हैं। इनकी हाजिरी कबूल फरमाइए। ये जो भी इल्तिजाएं लेके आपकी बारगाह में हाजिर हैं, इनकी तमाम इल्तिजाओं को पूरा फरमाइए। कसम पुरसी में गरीबों के सहारे ख्वाजा, तेरी इस शान के सदक़े मेरे प्यारे ख्वाजा। देख लो एक नजर ख्वाजा उस्मा की कसम, हमने बरसों तेरी चौखट पे गुजारे ख्वाजा। इस तवक्को पे के तकदीर यहाँ बनती है, जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा। गरीब नवाज इनकी तकदीरों को संवार दीजिए। हज बैतुल्लाह रोज़े रसूलुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ अता फरमाइए। करम शामिल हाल रखिए गरीब नवाज। ये आपके दरबार के सवाली, आपकी चौखट के भिखारी आपकी बारगाह में अपनी झोलियां फैला के खड़े हैं। इनकी झोलियां इनके मकसदों मुरादों से भर दीजिए। अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक, शाहाने शहदा की अजमत का तसद्दुक, अपने दरवाजे से नेमतें बख्श दीजिए गरीब नवाज। बख्श आलम आपका दरबार है, अताए हक हो अताए रसूल हो ख्वाजा। तुम्ही हो मालिक व मुख्तार या गरीब नवाज। अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, और झोलियां हम सब की आपके सिवा कौन भरेगा। करम रहम फरमाइए गरीब नवाज। आपके जितने आशिक फोन के जरिए, मैसेज के जरिए दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं, मौला सब की दरख्वास्त कबूल फरमाइए। तमाम चाहने वालों को आपके दरे दौलत पे खुशियों के साथ बुलाइए। मौला गरीब नवाज, ये जो बला बीमारी फैली हुई है, इस बला बीमारी को आलम इंसानियत से दफा फरमाइए। सबकी हाजिरी कबूल फरमाइए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह वो दरबार जिस पर हाज़िरी की हर आशिक रसूल को तमन्ना होती है, मेरी मुराद पीराने पीर पीर दस्तगीर सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार है, और अब उनके रोज़े पर हाज़िरी का वक्त है। आज बड़ी 11वीं शरीफ है बगदाद शरीफ में, और हम इंशाअल्लाह वहाँ रवानगी के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह दरबार गौस में जाकर अर्ज़ करना है, जो दूर से अर्ज़ करते थे कि झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। इंशाअल्लाह आज गौसे पाक के दर पर जाकर झोली भर के आना है। इंशाअल्लाह उनसे अर्ज़ करना है, क्योंकि उनके मुरीद है ना, कि मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। इंशाअल्लाह गौस पाक, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौस आज़म। गौस पाक मैं सारी जिंदगी पढ़ता रहा, या अल्लाह बरोज़े क़यामत गौस पाक के गुलामों में उठाना। या गौस आज़म, आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद, आपके फ़कीर दूर से आए हैं,
آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسے خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ماں محتاج تو حاجت روا، ماں ماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر یا شبیر۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی بات سنی، مجھے بتائیں کہ مشرکین مکہ سے کم کا شرک کیا ہے انہوں نے؟ دنیا سے گئے ہوئے جن کو سالوں سال گزر گئے ہیں، سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، اور ان سے وہ اس طرح کی مدد مانگ رہے ہیں جس طرح نعوذ باللہ ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگ رہے ہوں۔ کیا یہ اللہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ ان کے تو جسموں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ گل گئے ہیں یا زندہ سلامت ہیں۔ بہرحال یہ لوگ جو کہتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ اب آپ قرآن کی بات سنیں اور قرآن کے دلائل سنیں، پھر اس کے بعد آپ نے خود جو ہے نا وہ اندازہ کرنا ہے کہ راہ حق پر کون لوگ ہیں، اللہ سے مانگنے والے یا بزرگان دین سے مانگنے والے۔ یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی قیامت الدین ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی، اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی۔ یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 121 میں کور کی ہوئی ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے۔ ایمان والوں کی چھٹی صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ، یہ ان کی نشانی ہے۔ یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا، دعا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک کی دعا میں ہونا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور بھی الہ کو دعا کے لیے نہیں پکارتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پہلی کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ یہ پہلی کمانڈ ہے توحید۔ یہاں پر میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ آیات اس مضمون کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ضرور بیان کروں گا۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بتاؤ کون ہے وہ جو مشکل میں گھرے ہوئے، اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتے ہیں؟ تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جس کو مشکل اور پریشانی میں مدد کے لیے پکارا جائے وہ الہ ہے۔ تو بھائیو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اختیار ہو تب بھی، شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہو تب بھی غیب میں مدد کے لیے ان کو پکارنا یہ دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے، ظاہری اسباب میں تو آپ پکار سکتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے؟ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے۔ فرشتوں کو ہم پکار ہی نہیں سکتے، ہم اللہ کو پکاریں گے، چاہے درود ہوگا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دعا ہوگی تو اللہ ہی کو پکاریں گے۔ یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، اب دعا هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی،
ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا جو مجھ سے دعا نہیں کرتے۔ اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی، وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ خود ہستیاں ہی ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی، یعنی اتنا ڈر جائیں گے کہ اللہ سانو نہیں انہوں نے پکارا، پتہ نہیں کیوں پکار دے رہے ہیں سر، اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ توبہ کرے فوراً سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ جی ناظرین، آپ نے قرآن پاک سنا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زبانی آپ نے سنا، کس طرح کھول کھول کے آیات انہوں نے بتائی ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن و حدیث والے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم سیدھے راستے والے ہیں۔ انہوں نے سوائے قرآن پاک کی عربی اور ناظرہ کے کبھی قرآن پاک کے باقی حق ادا نہیں کیے۔ قرآن پاک کے جو 5 حق ہیں کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ صرف ایک حق ادا کرتے ہیں کہ اس کو عربی سمجھ کر تلاوت اس کی کر لیتے ہیں۔ باقی نہ تو ایمان ہے، اگر ایمان ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی، نہ اس کو سمجھتے ہیں، اگر سمجھتے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی، اور نہ یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لوگوں تک پہنچائیں گے تو پھر وہ اپنی دعوت جو آپ نے دیکھ لی ہے یہ پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک گزارش ہے اپنے بھائیوں سے کہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ 2023 ہے، جب کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ یہ بزرگان دین، یہ نیک لوگ یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا رابطہ ہم سے منقطع ہو چکا ہے، یہ اللہ کے پاس ہیں، عالم برزخ میں ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، وہاں یہ زندہ ہیں، جیسے جس حال میں ہیں، ان کو روزی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اب کنٹیکٹ نہیں ہے، صرف ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ککھ بھی نہیں کر سکتے، ایک رتی برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ناراض نہ ہوا کریں، آپ زندہ بزرگوں کے پاس جائیں، جو اس وقت اولیاء اللہ موجود ہیں ان کے پاس جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے دعا کروائیں، ضرور انشاءاللہ اللہ ان کی دعاؤں کو سن کے آپ کے مسئلے حل کرے گا۔ باقی آپ ان بزرگوں کو جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بضد ہیں کہ یہ زندہ ہیں، یہ عطا کرتے ہیں، تو یہ جہالت پر مبنی بات ہے۔ عقل بھی نہیں مانتی کہ اللہ پاک ایک مردے کو عطا کرتا ہے، مردہ پھر زندہ لوگوں کو دیتا ہے، اس سے بڑی بونگی کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نعوذ باللہ پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کو دیتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی پھر پاکستان میں جناب انڈیا میں آ کے بانٹتے ہیں، تو یہ اتنا گھٹیا عقیدہ ہے، اس عقیدے سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔